अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर नि वजहिकल मुनी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तो हुई किस्सा मुख्तसर जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 18 सूरत अन-नूर उर्दू तर्जमा और तफसीर इसकी आयत नंबर 20 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 21 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान वमन यत्तबिउ खुतवातिश शैतानी फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर। गुज़िश्ता सूरा को गुज़िश्ता निस्फ़ पारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है और निस्फ़ से अगला सबक है। और सूरह नूर की गुज़िश्ता 20 आयात में जितने मानी और मफ़ाहीम रब्बुल आलमीन की इन आयात में मौजूद हैं कुरान करीम की, और ख़ास तौर पर ये कि इनसे जो हमें लेसन्स मिलें शर्म व हया को लेके, हमारी रूहानी तरबियत को लेके, हमारी माशरती तरबियत को लेके, और हर तरह से हमारे किरदार को सुथरा करने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, नेकी की तरफ आने के लिए जो आयात के ज़रिए हमें तलकीन की गई, उन तमाम को सामने रखते हुए इस आयत को अगर पढ़ें तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक तरह से कितने प्यारे तरीके से ख़िताब किया गया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। मुखातिबीन कौन है, मुखातिब करने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। और मुखातिबीन हम सब, मैं और आप। रब क्या फरमा रहा, ऐ ईमान वालो, ऐ रब्बुल आलमीन तेरा क्या हुक्म है? रब्बुल आलमीन फरमा रहा, ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। खुतवा किसे कहते हैं? दो कदमों के दरमियानी जगह को। तो यहाँ मुराद क्या है? यहाँ पर ला तत्तबिउ, ना पैरवी करो शैतान के कदमों की। मुराद क्या? शैतान के कहे पर ना चलो, शैतान जो कहता है वो ना करो। हुक्म तो आ गया और हमने लब्बैक भी कह दिया, या अल्लाह ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रीज़न भी बयान की रब्बुल आलमीन ने कि शैतान की पैरवी क्यों ना की जाए, क्योंकि वमन यत्तबिउ, जो उसकी बात मानता है, किसकी? खुतवातिश शैतान, जो पैरवी करता है उसके नक्शे कदम की। तो फिर सुन ले, फ़इन्नहु, बेशक शैतान, या अमूरू, उसको हुक्म देता है बेहयाई का भी और बुरे कामों का भी। इस आयत को, इसके तर्जुमा को सामने रखते हुए एक चीज़ जो अहम नुक्ता है मेरे जहन में है, मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि इस्लाम में हया पे कितना फ़ोकस किया गया है ना, हया की कितनी तलकीन की गई है, शर्म व हया के साथ ज़िंदगी गुजारने का कितना दर्स मिलता है हमें कुरान में, इस्लाम में। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक़, नज़रों की हया का ताल्लुक़ दिल की हया से, दिमाग की हया से है। यानी जब नज़रों में हया होगा तो तमाम हवास काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, तमाम ख़यालात, तमाम महसूसात कंट्रोल में रहेंगे, और आफ्टर दैट ही हम किसी भी नेकी की तरफ दिल से चल पाएंगे और किसी गुनाह से बेरग़बती हमारे दिल में पैदा होगी, अगर शर्म व हया का दामन हम नहीं छोड़ते। इसलिए ख़ास तौर पर तलकीन की जाती है। रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाया कि वो क्या काम करवाता है, वो बेहयाई की काम करवाता है, वो हुक्म देता है बेहयाई का, वो हुक्म देता है हर बुरे काम का। वल मुनकर से मुराद तमाम वो मायूब काम आ जाते हैं रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया, और शैतान उन्हीं का ही करने की तलकीन करेगा, हुक्म देगा। यानी मकसद क्या है इस आयत में जो बयान है, शैतान की पैरवी मत करो, उसके नक्शे कदम पर मत चलो, क्योंकि वो अपने मानने वालों को नेकी और हिदायत की दावत नहीं देता, बल्कि उसका ये शेवा है कि वो हमेशा अपने मानने वालों को बेहयाई और बदकारी की तलकीन करता है, और वो बुरे कामों को इस कदर हसीन अंदाज में पेश करता है कि उनके बुरे नताइज निगाहों से ओझल हो जाते हैं, और इंसान शायद यही समझने लगता है कि सारी मुसर्रतें, सारी इज़्ज़तें, सारी दुनियावी दौलत, सारी शादाबी शायद इन्हीं कामों में है, क्योंकि इनके करने में लज्जत भी है, सुरूर भी है, खुशी भी है। लेकिन इंसान भूल जाता है कि वक्ती तौर पर चाहे जितना मर्ज़ी सुख चैन उस बुरे काम में नज़र आए,
وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ٹیمپریری ہے۔ اس کا تعلق آپ کی جسمانی ضروریات سے ہو سکتا ہے، اس کا تعلق آپ کی روحانی مسرت سے کبھی نہیں ہوگا۔ اور روح کا تعلق رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی اس کو آپ معطر رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ گروم کر سکتے ہیں، اس کو آپ ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ریلیشن ہے روح کا رب العالمین سے، جس کو ہم اس کے احکامات کے اینٹی چل کے، یا ہم سمجھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اگر احکامات نہیں مان رہے تو وی کین بائی، یا شاید ہم اس کو خرید سکیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم سکون وہ دولت ہے جس کو پیسوں کے عوض یا کائنات کی کوئی بھی چیز ہمارے پاس قیمتی سے قیمتی ہے اس کے عوض نہیں خرید پاتے۔ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے۔ اور آج عبادتوں میں سرور، عبادتوں میں لذت بھی ہمیں کیوں نہیں حاصل؟ کیوں ہمیں وہ پرسکون زندگی میسر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی کوشش بھی کریں، یا ایون دو نماز پڑھنا بھی شروع کر دیں، لیکن ہمیں وہ سرور نہیں عطا ہوتا؟ کیونکہ ہماری نظروں میں حیا نہیں، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ گندگی ہمارے اندر رچ بس سی گئی ہے، کیونکہ ہم ممنوعات کام کر کے ان کو برا نہیں سمجھتے۔ اور زجن لہم الشیطان اعمالہم، ان میں شاید ہمارا بھی شمار ہوتا ہے کہ برا کام کرتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو رب العالمین نے منع فرمایا۔ دیکھیں کتنے پیار سے خطاب کیا نا ہمیں، اہل ایمان، اے اہل ایمان شیطان کی بات نہ مانو، کیونکہ وہ تمہیں بہکائے گا، پھسلائے گا، حیا سے دور کرے گا اور تمہیں ہر برے کام کی طرف تلقین کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اب آیت کا اگر پہلا حصہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں رب العالمین ہم نے برے کام بھی کر لیے، ہم نے ہر وہ ممنوع کام کیا جس سے تو نے ہمیں منع کیا، ہم اس طرف چلے۔ رب العالمین ہم نے اپنی دنیاوی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنے دنیاوی لذات کے پیچھے چلتے ہوئے ممنوعات کام کیے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب ہم نے یہ آیت کا حصہ پڑھ لیا، ہم نے تیرا حکم پڑھ لیا، ہم نے جان لیا شیطان ہمارا دشمن ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس کی رحمت تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اس کا ذکر آیت کے دوسرے حصے میں ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ پھر وہ پاک کر دیتا ہے۔ پھر اگر طہارت کی جسمانی اور روحانی طہر کی نیت کی جائے اور رب العالمین سے توبہ کی جائے اور آنکھوں میں نمی آئے جو دل کے گناہوں کو دھو دے، اور پھر ہاتھ کھڑے ہوں کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، آواز میں تھوڑا سا خشوع و خضوع ہو، اور خالق حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ہو، اور پکار اٹھیں اللہ اپنے آپ کو گندہ کر کے آ گئے، میلا کر کے آ گئے، تو پاک کر دے، تو صاف کر دے، تو پاکیزہ کر دے۔ بے شک اللہ یزکی من یشاء، جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے۔ ہمیں بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے جن کو تو پاک کرتا ہے۔ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، ہم اس میلی دنیا سے خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم۔ پھر دعا مانگ لی اور رب کا تعارف بھی سامنے آ گیا، وہ دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اگر یہ سچے نیت سے دعا مانگی تو وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں، پھر دنیاوی اعتبار سے آج کے دور میں کرنٹ ایشوز کو لیتے ہوئے بھی اس آیت کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح واقعہ افک بیان ہوا اور اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت
حسان بھی تھے ان لوگوں میں جو کہ منافقین کی باتوں میں آ کر اس بہتان میں کہیں نہ کہیں غلطی سے، نہ کہ قصدن لیکن حصہ لے بیٹھے. اور اسی طرح حضرت مصطح بن اثاثہ بھی تھے، انہوں نے بھی اس واقعے کو پھیلانے میں تھوڑا سا حصہ لیا. تو حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتے تھے مالی طور پر، اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں خصوصی توجہ دیتے تھے. تو جب حضرت مصطح بن اثاثہ اس غلط الزام کو پھیلانے میں پیش ہوئے تو اس کا حضرت ابوبکر صدیق کو سخت صدمہ پہنچا. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات نازل فرما دی قرآن کریم میں، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ آئندہ مصطح کی اعانت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کے نام کی پروننسیشن مختلف انداز سے کی جا سکتی ہے، یعنی لکھنے میں میم سین طا اور ہا ہے. ٹھیک ہے، اور بولنے میں مستح یا مستح. میرے خیال سے غالب گمان یہ کہتا ہے کہ مستح نام جو ہے وہ، لیکن بہرحال واللہ اعلم. تو بہرحال وہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اب ان کی مالی مدد بالکل نہیں، میں کسی طرح ان کی اعانت نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو اس آیت میں قسم توڑنے کا حکم دیا اور بڑے دلکش اور مؤثر انداز میں مصطح کا قصور معاف کر دینے کی تلقین کی، اور فرمایا کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کتنی پیاری بات ہے نا. اور یہ سنتے ہی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں، یعنی پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں. یعنی فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ معاف کریں، آپ درگزر سے کام لیں. کہ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ کی بخشش کرے؟ یعنی ہر ایک پسند کرتا ہے نا کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ ہے. تو رب العالمین نے جب یوں فرمایا تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، یا ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک ہم، لنحب ہم ضرور پسند کریں گے، ان تغفر لنا کہ تو ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیری قسم، ہم تو اس بات کو ضرور پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو آپ نے اس کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد پہلے سے بھی زیادہ حضرت مصطح کی امداد اور دلداری شروع کر دی. تو کس طرح سے اس آیت کے ذریعے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے نا، کہ ذرا غور کریں تو قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو اخلاق کی کن بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے. کہ مصطح نے جو کام کیا ان کے بدلے میں جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا تو وہ کیا آیا، دیکھیں انہوں نے جو الزام لگایا اس کے بدلے روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو قرآنی احکامات تھے نازل ہوئے اور اب بھی موجود ہیں، کہ جو گواہ نہ لے پائے اور کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے، اس پر 4 گواہ نہ لائے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا، اور یہ ملی بھی ان اصحاب کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے جو اپنا معاملہ ان کے ساتھ کہا کہ اب کے بعد میں بھی تیری ہیلپ نہیں کروں گا، تو نے میری بیٹی کے ساتھ، میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں اپنی تھوڑی سی یہ پیش جو تم نے مطلب اپنے ریسورسز کا یوز کیا اور اپنے طریقے سے تم نے اس کو پھیلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اخلاق کی تربیت کی کہ اب اس کو اس فعل کی سزا مل گئی. اب تم یہ کیوں قسم کھا بیٹھے ہو کہ تم ان کی مدد نہیں کرو گے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے؟ یعنی کتنی پیاری بات ہے. اس دور حاضر سے ریلیٹ کریں اس کو، تو اس کو ہم اپنے دیگر تمام مسائل سے ڈسکس اگر ریلیٹ کر سکیں تو اس آیت کو ڈسکس کرتے ہیں. کہ ہم لوگ بھی ایسا کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے. اس کی مثال کس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے، اس سے معافی مانگ بھی لی جائے. اگر میرے ساتھ پرسن اے نے غلط کیا ہے تو میں میں نے معاف کیا، یہ میرا جی میں نے کیا کہنا تھا، جب وہ میرے پاس چل کے آیا تو میں نے کیا کہنا تھا، میں نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، ہمیں نے ہر 3rd پرسن کو یہ بتانا ہے کہ ہاں اس نے مانگی تھی معافی، تو میں نے معاف کر دیا. پھر یہ بات جتاتے بھی جانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ویسا سلوک روا نہیں رکھنا جیسا وہ واقعے سے پہلے تھا. ٹھیک ہے، نو میٹر واٹ، ہم ہر قسم کے معاملے میں ایسا کرتے ہیں اور یہ کوتاہیاں برتتے ہیں. ہم نہیں چھوڑتے کوئی ہمارے ساتھ غلط کر دے اور ہم کہتے میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. اس چیز کو بڑا پراؤڈلی بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی اگر ایک کا
ایک کی کمی زیادتی کرتا ہے تو میں 10 کی کرتا ہوں، ٹھیک؟ ہمارے رویے یہ ہیں۔ اور رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے معاملات کو درگزر فرمائے؟ یقیناً ہم چاہیں گے۔ تو پھر جو بندوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ کے حقوق میں، میرے حقوق میں، تو پھر ہم کیوں معاف کرنے والا درجہ نہیں اختیار کرتے؟ پھر ہمارا ظرف اتنا بلند کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اتنے وہ جو مسلمانوں کو جو کہ کہہ لیں کہ غلام تھے ان کو خرید کر آزاد کیا، اور کس قدر دیکھیں یہ ہجرت کا 5واں سال تھا جب کا یہ واقعہ، اور آپ سب سے پہلے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، میں نبی ہوں، اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، تب سے لے کے اب تک کتنی ساری نیکیاں کی اور کتنے اللہ کی راہ میں پیسے دیے، اور اللہ رب العالمین نے بالکل بھی یہ گوارا نہ کیا کہ یہ میرے محبوب کا دوست، یہ میرا پیارا بندہ کوئی اس طرح کا کام کرے۔ لہٰذا آپ نے کس قدر قرآنی آیات نازل کرتے ہوئے آپ کی تربیت فرمائی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان میں وہ لوگ شمار ہیں جنہوں نے، جس طرح کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اس کے بعد ان پر جو حد لگائی گئی، اس کے بعد رب العالمین نے اپنا تعارف بھی فرما دیا، میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور کوئی بھی ان کے ساتھ معاملات میں بگاڑ پیدا نہ کرے، گو کہ ابھی پچھلی آیت سے ہم نے سیکھ لیا۔ اب اگر دیکھا جائے اس آیت میں، تو وہ لوگ جس طرح عبداللہ بن ابی تھا، ان سمیت دیگر منافقین جنہوں نے توبہ نہیں کی اور جو اکڑے رہے اپنے اس گناہ پر، رب العالمین فرماتا ہے جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس واقعے سے بہت سارے درس ہدایت ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ ہمارے دور میں دیکھیں یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے، اس میں مراد کلی طور پر مرد بھی ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی انسان، کسی مرد یا عورت پر بہتان تراشی کی جائے اس کے کردار کو لے کے، خاص طور پر جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ رب العالمین فرماتا ہے لعنوا، لعنت کر دی گئی ایسے لوگوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے اعمال گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ اب یہ آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان پاکیزہ باتوں کے لیے بخشش اور عزت کی روٹی ہے۔ یعنی انسان کے اگر قلبی میلان کی بات کی جائے تو دوستی، یاری، سنگت ہر شخص سے نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ طبعی مناسبت کو اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ برے لوگ اپنے جیسے ہم جنسوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی دلی راحت محسوس کرتے ہیں، اور بالکل اگر انہیں تھوڑے وقت کے لیے بھی نیک لوگوں کے محفل میں بیٹھنا پڑے تو وہ اکتا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلنے کی تدبیریں اختیار کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر نیک فطرت لوگ اپنے ہم مذاق لوگوں میں بیٹھیں گے، اپنی ہی طبیعت کے لوگوں میں بیٹھیں گے، تو پھر انہیں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی فرحت میں، بڑی راحت میں ہوں گے اور بڑا قلبی سکون محسوس کریں گے۔ اور اگر انہیں ان لوگوں کے پاس بٹھا دیا جائے جو کہ نیک نہیں ہیں، جو کہ بد اعمال کرنے والے لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، تو لمحہ بھر کے لیے بھی وہ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے اور اداس ہو جائیں گے۔ تو اسی قاعدہ کے مطابق اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، بالکل اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جب قدرت کا عام اصول یہ ہے تو خود انسان کو غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کس قدر تمام کائنات کی مقدس ترین ہستیوں میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ افضل، اور اول و آخر ان جیسا کوئی
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا کوئی انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ تو اس قاعدے اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ان کی اہلیہ محترمہ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی طیب اور طاہر ہونے میں کسی قسم کا شک کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ان کے طاہرہ، ان کی پاکیزگی میں کسی قسم کا شک کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت کے ذریعے ثابت ہوتا ہے اس واقعے کی طرف اگر لوٹ کے جائے کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ قاعدہ اور قانون ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جس طبیعت کا وہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح حضرت عائشہ کی طرف ان تمام نے بہتان کی نسبت کی، تو تمام صحابہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر، حضرت علی کیا پکاریں کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتا مبارک پر ایک دفعہ نجس چیز لگ گئی تھی اور رب العالمین نے آپ کو وہ جوتا اتار دینے کا حکم دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ تو آپ کی زوجہ کے ساتھ تو یہ بالکل نامناسب سی حرکت ہے، اور یہ بات نہ عقل نہ فہم نہ شعور میں آتی، اور بالکل ایسا ہی، یعنی تمام صحابہ نے اس وقت گواہی اور شہادت پیش کی جبکہ ابھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ان تمام کی رائے کیا تھی؟ ان تمام کی رائے یہی تھی نا کہ جس طرح آپ افضل مطہر پاکیزہ شخص ہیں، بالکل اسی طرح آپ کی زوجہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے کہ جب کسی پر الزام لگائے جاتے ہیں نا، تو اس کی رب العالمین کی طرف سے گواہی کسی نہ کسی طرح مل جاتی ہے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے کسی پاک دامن عورت یا مرد کے کردار پر الزام لگاتے ہوئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تہمت لگائی گئی، اور ایک چھوٹے بچے کی زبان سے ان کی برت رب العالمین نے ظاہر فرمائی۔ حضرت مریم پر بھی الزام لگایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس وقت چند دنوں کے بچے تھے، انہوں نے اپنی ماں کی برت کا، پاکیزگی کا اظہار کیا، اور صدقے جاؤں کہ رب العالمین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کو بہت سے اور پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی یہ کہ بہت سے لوگوں میں غلط کنسیپٹ ہے کہ مرد غلط تو اس کو زوجہ بھی غلط ملتی ہے، یا زوجہ غلط تو مرد بھی اس کو غلط ملتا ہے۔ اس کا عمل دخل میں کہتی ہوں کہ میرے اپنے رائے کے مطابق اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے اچھے نصیب کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کو، اپنے دل کو خالی اور پاکیزہ، یعنی دل کو خالی سے مراد کسی کو جگہ نہیں دیں، کسی نامحرم کو اپنے دل پہ جگہ نہیں دیں، کیونکہ آپ ڈریں اس وقت سے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ غلط تعلقات میں ہیں کہ بعد میں جس کو آپ کے نکاح میں دیا جائے تو آپ اس کے ساتھ انصاف نہ کر پائیں، کیونکہ آپ کے اپنے جذبات، خیالات کسی اور کے سپرد تھے، تو پھر آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے جبکہ آپ اس کے ساتھ نہیں۔ تو اپنے آپ کو خالص رکھیں، اپنے اعمال کو درست رکھیں، اپنے دل کو غیر محرم کی محبت سے پاک رکھیں، اللہ سے اپنے اچھے نصیب کی، خواہ مرد ہیں یا عورت، دعا مانگیں، اور یہ دعا مانگیں کہ رب العالمین بہترین ساتھی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ قرآن کریم کی برکت سے جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان بالخیر اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری آیت اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک لوگ ہیں، یہ اس سے پاک ہیں جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ازواج مطہرات کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی جو لوگ اہل ایمان اور کسی پر بلا وجہ تہمت نہیں لگاتے اور رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، رب العالمین ان کو بخش دینے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ نبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔